बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम ख़बरें हमारे पास हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी ख़बर है और वो बहुत बड़ी ख़बर है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या मामला तय हो रहे हैं और क्या पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तलख़ियाँ बरकरार हैं। एक अहम तरीन टेलीफ़ोन कॉल हुई है, तवील तरीन टेलीफ़ोन कॉल हुई है और उसमें अहम तरीन शख्सियत की टेलीफ़ोन कॉल और दूसरी तरफ भी अहम तरीन शख्सियत यह टेलीफ़ोन कॉल हुई और उसमें क्या क्या हुआ। क्या उस कॉल के नतीजे में पाकिस्तान का किरदार बढ़ेगा, पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान इस रीजन में एक अहम किरदार अदा करने जा रहा है और पाकिस्तान आलमी सतह पे भी एक अच्छा किरदार अदा करने जा रहा है, या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान अहम तरीन मोड़ पे है और पाकिस्तान अपनी ख़ारजा पॉलिसी को थोड़ा सा लिबरल कर रहा है, मल्टी डायमेंशनल कर रहा है, कसीरुल जहती कर रहा है और पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है कि वो तमाम मुल्कों के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हों, दोस्ताना हों और उनकी बुनियाद तिजारत पे हो, उनकी बुनियाद मईशत पे हो, उनकी बुनियाद एतमाद पे हो। तो ये एक अहम तरीन टेलीफ़ोन कॉल, इसका तस्करा मैं आपसे करूँगा, लेकिन उससे पहले आप छोटी छोटी ख़बरें ले लें कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की सियासत में ये हो रहा है जनाब के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सर पे है। पीटीआई में पीटीआई जो है वो सैयद यूसुफ़ गिलानी के मामलात में एक अहम कुन किरदार चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। आज जो उसकी हियरिंग हुई तो वो पंजाब के मेंबर हैं, कुरैशी साहब, इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब से उन्होंने की और उनके बारे में मालूम है कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ के नॉमिनी थे और वो आज जो हियरिंग हुई उसमें जो कुछ लेने गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र नौमुंतखब सेनेटर हैं, उन्होंने ये केस पेश किया। मलिका बुखारी भी थी, शौज़ब भी थी, खातून रुकन, फ़ारूक हबीब, ये सब के सब थे। लेकिन वहाँ पे जो हियरिंग हुई उससे ऐसे लगा कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में नहीं रहता और मुअज़्ज़ज़ रुकन जो थे वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे कि उस पे कुछ ना चाहते हुए भी सवालात उठते हैं। कैसे उठते हैं उसकी रीज़न ये है कि उनके जो सवालात थे उन्होंने जब ये कहा कि वो आप ऑडियो वीडियो कैसेट सुन लें और ये उन्होंने कहा कि कैसे साबित करेंगे आप कि इन ऑडियो वीडियो कैसेट्स में जो मामला तय हो रहे हैं वो इसी से मुताल्लिक़ हैं। तो उनको बताया गया, फिर वीडियो भी सुनवाई गई, दिखाई गई बड़ी स्क्रीन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद ऑडियो भी सुनवाई गई और उन्होंने कहा कि ये कैसे पता चलता है कि ये कोई इस बारे में सैयद यूसुफ़ गिलानी के बारे में बात हुई है, सेनेट इलेक्शन के बारे में बात हुई है। तो उसके बाद फिर यह है कि इसको साबित कैसे करेंगे। उन्होंने कहा जनाब अली हैदर गिलानी की गुफ्तगू सुन लें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो तो ये मान चुके हैं कि उन्होंने ये राब्ते भी किए, वोट ज़ाया करने का तरीका भी बताया, तो वो तो ख़ुद मान चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं। फिर अली हैदर गिलानी की भी वो वीडियो दिखा दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने शाज़िया मरी के साथ की थी। मैं समझता हूँ कि वो शदीद तरीन गलती थी उनके हिसाब से। अगर उनकी जगह पे मैं जाके सोचूं तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल इकबाल जुर्म है। उस वक्त क्योंकि हाथ पांव फूल गए थे कि कहीं मामलात ना ख़राब हो जाएं, तो वो फौरी शाज़िया मरी और अली हैदर गिलानी आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बता दी कि हमारा उनसे रब्ता भी हुआ, हम रब्ता करेंगे भी, वो हमसे पूछ रहे थे वोट ज़ाया करने का, तो मैं उनको तरीका समझा रहा था। ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई। उसके बाद अगली बात ये थी, मेंबर इलेक्शन कमीशन की, ज़रा सुनिएगा गौर से, दिलचस्प गुफ्तगू है। उन्होंने कहा कि इसमें तो पैसों की बात ही नहीं हो रही। तो उसके बाद उनको दूसरी सुनवा दी गई ऑडियो, नासिर हुसैन शाह साहब वाली। उन्होंने कहा ये कैसे पता चलेगा कि ये इन पैसों की बात हो रही है, कि सिलेक्शन की बात हो रही है।
انہوں نے کہا جناب علی حیدر گیلانی صاحب، موسیٰ گیلانی، یہ سب ان کے بیٹے ہیں اور اپنے والد صاحب کے لیے کمپین چلا رہے تھے اور یہ چیزیں تسلیم شدہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا وہ جو باقی لوگ ہیں جن سے یہ باتیں ہو رہی تھیں، آپ نے ان کو فریق کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے کہا ہم فریق بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ ترمیم شدہ اپلیکیشن لے کے آئیں، اور لہٰذا ترمیم شدہ اپلیکیشن اب جائے گی۔ اور لگ ایسے رہا تھا کہ شاید جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے معزز رکن جو ہیں وہ اس سے واقف نہیں تھے، جبکہ اصل جو چیز ہے کہ ان آڈیو ویڈیو معاملے کا نوٹس لیا جا چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لے لیا تھا، وہ بھی ایک شدید ترین پریشر آیا جب میڈیا میں خبریں چلیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس پہ نوٹس لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نوٹس جو لیا گیا تھا وہ بھی ایک کاغذی کارروائی تھی، ورنہ نوٹس لینے کے بعد تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اپنا آئینی ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا تو وہ آڈیو ویڈیو کیسٹ کی چھان بین کر چکا ہوتا، اور چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 ممبر جو ہیں وہ سب کے سب اس سے واقف ہوتے کہ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے۔ اس کا کوئی فورینزک آڈٹ کا آرڈر دیا جا چکا ہوتا، کوئی نوٹس ایشو کیے جا چکے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول اس پورے پروسیس میں انتہائی افسوسناک رہا، انتہائی غیر آئینی رہا، انتہائی غیر قانونی رہا، اور انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی، اور آج کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بھی اسی نوعیت کی تھیں۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ذہن میں رکھیے کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون جیتا کون ہارا، لیکن اصل سروکار یہی ہے کہ اب ایک اور بات بھی آ رہی ہے، اگلی بات آ رہی ہے، اور اس میں سہیل وڑیچ صاحب لکھ بھی چکے ہیں کالم۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادھر سے ادھر بھی ووٹ گئے ہیں، ادھر سے ادھر بھی آئے ہیں، اور کل 36 ارکان ہیں جو ادھر سے ادھر جنہوں نے فلور کراس کیا، 36 ارکان ان کی خبر ہے۔ تو اگر یہ 36 ارکان ہیں تو پھر تو 36 کے 36 ارکان کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بے رحم قسم کی کارروائی کرنی چاہیے، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں، کسی بھی جماعت سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں وہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ صاف ستھری آئے، اور وہ ہارس ٹریڈنگ پہ یقین نہ کرے، وہ خرید و فروخت پہ یقین نہ کرے۔ لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں دکھائیں گئیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ بالآخر یہ ہوا کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کی جو استدعا کی تھی وہ تو نہیں مانی، اس پہ انہوں نے کہا کہ کل آپ دوبارہ آئیں، تو کل دوبارہ پیش ہوں گے، 10 تاریخ ہے، تو ابھی کل اور پرسوں کا دن امپورٹنٹ ہے، کل ہی بلکہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ فیصل واڈا کا جو نوٹس گیا تھا کہ اس کو نوٹیفیکیشن ایشو نہ کیا جائے، وہ درخواست مسترد ہو گئی۔ فیصل واڈا کا بطور سینیٹر نوٹیفیکیشن ہوگا۔ سید یوسف زئی گیلانی صاحب کا فیصلہ کل ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف زئی گیلانی صاحب میدان میں آ چکے۔ ڈپٹی چیئرمین JUI سے ہوں گے، موسٹ پروبیبلی وہ مولانا غفور حیدری صاحب ہو سکتے ہیں، اور لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ تو یہ ان کی تقسیم ہوئی ہے، اور لہٰذا یہ معاملہ ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں JUI کو بھی مل گیا، اور پیپلز پارٹی کو بھی مل گیا، غفور حیدری صاحب کو بھی مل گیا، لیکن باقی جو PDM کی جماعتیں ہیں ان کو کیا ملا؟ عوامی نیشنل پارٹی کو کیا ملا؟ اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ MQM وہ اب حکمراں اتحاد میں ہی رہے گی، اس کے امکانات ختم ہو گئے کہ اس کا کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یا PDM کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ اب مقابلہ ہوگا صادق سنجرانی صاحب اور یوسف زئی گیلانی صاحب کے درمیان۔ تو چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ فیصلہ کن کردار ادا کریں گی۔ عبدالقادر جو تھے سینیٹر آزاد منتخب بلوچستان سے، وہ PTI جوائن کر چکے ہیں، جن کو PTI نے ٹکٹ دے کے واپس لے لیا تھا وہ جوائن کر چکے ہیں۔ یہ تو یہاں تک کی اطلاع آ گئی، اور اس کے بعد اب آگے کچھ خبریں بتاتے ہیں آپ کو۔ وہ ہے اہم ترین ٹیلی فون کال۔ وہ ٹیلی فون کال ہے جناب
امریکی وزیر خارجہ کی ٹیلی فون کال ہے اور ہوئی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ یہ طویل ترین ٹیلی فون کال تھی، غیر معمولی ٹیلی فون کال تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کا اس خطے میں اہم کردار ہے اور اہم رول ادا کر رہا ہے، اور امریکہ کا جو سب سے بڑا ایشو تھا افغانستان سے امریکی فوجوں کا باعزت انورٹڈ کامات باعزت انخلا اور ایک شکست خوردہ کے بجائے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ایک معاہدے کے ساتھ یہاں سے نکلنا چاہ رہی تھی امریکی افواج اور غیر ملکی افواج، اور 20 سال سے، ان شارٹ بتا رہا ہوں، 20 سال سے وہ لڑائی لڑ رہے تھے۔ اس میں پاکستان کو کہا گیا اور پاکستان نے اہم کردار ادا کیا افغان طالبان کے ساتھ مل کے۔ تو وہاں سے افغانستان میں ایک بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور وہ اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو افغان طالبان کی سول ملٹری لیڈرشپ، دونوں کے ساتھ امریکہ کی سول ملٹری لیڈرشپ کے براہ راست مذاکرات ہو چکے ہیں اور کامیاب ہونے کے قریب ہیں، تقریباً کامیاب بھی ہو چکے ہیں، آپ یہ سمجھیں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ جو ایک تعطل آیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے کے بعد پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے آنے تک جو ایک تعطل تھا، وہ تعطل ختم ہو گیا ہے۔ زلمے خلیلزاد افغانستان کا 3 دن کا انہوں نے وزٹ کیا، پھر دوحہ میں امریکی سول ملٹری لیڈرشپ کی افغان طالبان کی سول ملٹری لیڈرشپ سے بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے وہ، اور پھر امریکی سینٹرل کمان کے جنرل پاکستان آ کے آرمی چیف سے مل چکے۔ کل پھر زلمے خلیلزاد اور امریکی جنرل دوبارہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ان ڈیٹیلز۔ اسی دوران ایک خط لکھا جا چکا ہے امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے اشرف غنی کو، صدر غنی کو، جس میں انہوں نے واضح طور پہ اشرف غنی سے کہہ دیا ہے کہ آپ امن معاہدے کو کامیاب کروائیں، امن معاہدہ جو افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے اس کو انڈورس کریں، اس کو ایکنالج کریں، اس کے مطابق آگے بڑھیں، اور ایک عبوری سیٹ اپ جو افغانستان میں قائم ہونا ہے اس عبوری سیٹ اپ کو بھی سپورٹ کریں اور تسلیم کریں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا ان کو خبردار کیا ہے، کوئی اچھا خط نہیں ہے، ایک باقاعدہ طور پہ کہنا چاہیے کہ تو تڑاخ والا ہے، ان کو خبردار کیا اشرف غنی کو کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ تنہا لڑیں گے طالبان کے ساتھ، ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یعنی کہ امریکہ 1 مئی کو مکمل طور پہ انخلا کے بارے میں اس آپشن پہ غور کر رہا ہے، اور یہ آپشن موجود ہے کہ 1 مئی کو ہم افغانستان چھوڑ دیں مکمل طور پہ۔ تو یہ ہے اس دوران، اس سارے پس منظر میں اور اس درمیان میں جو کچھ ہوا اس پہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات چیت ہوئی، اور ٹائم میں نہیں بتانا چاہ رہا، کافی طویل تھی، آپ لم سم کہہ لیں 1 گھنٹہ کہہ لیں، اور 1 گھنٹے پہ مشتمل تھی، اور اس میں پاکستان اور امریکہ کا مستقبل میں تعلقات کیسے ہوں گے اس کے بارے میں ان ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی۔ اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو مختلف ڈائمنشنز ہیں اس پہ، اور اس میں ظاہر ہے پھر کشمیر کا معاملہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو مقبوضہ وادی کا معاملہ ہے وہ بھی ایک اچھی خبر آ سکتی ہے، یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ سال 2021 جو ہے وہ مقبوضہ وادی میں ہونے والے ظلم و ستم اور جن پہ ظلم و ستم ہمارے بھائیوں پہ کیا جا رہا ہے ان کے لیے بھی اچھی خبر آ سکتی ہے، اور جو جنگ بندی ہوئی ہے 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب سے آج تک اس پہ عمل ہو رہا ہے، اس طرف سے ایک بھی گولی نہیں آئی، ایک بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس ٹیلی فون کال سے پہلے آرمی چیف اور امریکی وزیر خارجہ کی جو ٹیلی فون کال ہے اس سے پہلے مودی سرکار کو بھی واضح طور پہ خبردار کر دیا گیا تھا کہ اب ایسا نہیں چلے گا،
آپ بھی اپنے رویوں کو تبدیل کریں اور اس میں بہتری لے کے آئیں۔ وہاں پہ بھی معاملات گو کہ اس پہ جو مقبوضہ وادی کے مظلوم محکوم عوام ہیں وہ کہتے ہیں یہ 4G 5G سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم اپنا آزادی کو حاصل کرنا جانتے ہیں، وہ ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ تو یہ اس سارا بیک گراؤنڈ کشمیر، پھر اس کے بعد پاکستان کی جو خارجہ پالیسی میں ایک شفٹ ہے اس کے بارے میں بات ہوئی۔ تو جو بنیادی بات ہوئی وہ یہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بدگمانیاں پائی جاتی تھیں اور جو انتظار کیا جا رہا تھا، خاص طور پہ لندن میں بیٹھے شریف فیملی، نواز شریف صاحب جو انتظار کر رہے تھے کہ ذرا انتظار کریں، امریکہ کا الیکشن ہو جانے دیں، جو بائیڈن کو آ جانے دیں، ادھر پیپلز پارٹی بھی اس طرح کا کام کر رہی تھی۔ تو اس ٹیلی فون کال میں پاکستان پہ نہ صرف اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے بلکہ پاکستان کو دشمن کی فہرست میں تو کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے پارٹنر ہیں اور پارٹنر کے طور پہ ہی ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور اس ریجن میں امن قائم کرنے میں بھی آپ کا ایک رول ہے، اور خاص طور پہ افغانستان میں جو کچھ امریکہ کے لیے پاکستان کا کردار تھا وہ انتہائی مثبت تھا۔ اور اس کی وجہ سے پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، افغانستان میں پاکستان کا یہ بڑا درینہ مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نہ اس کی سرحدیں ملتی ہیں نہ اس کا کچھ۔ اگر افغانستان میں انڈیا کا کردار لانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پہ اعتماد نہیں ہے اور پاکستان کی مغربی سرحدوں کو بھی غیر محفوظ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو بھارت کے قونصلیٹ خانے تھے درجنوں، وہ اسی کام پہ مرکوز تھے۔ پھر پاکستان نے کچھ ثبوت بھی دیے تھے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ پروکسی کوشش کی جا رہی ہے کہ نئی پروکسی کی زد میں پاکستان نہ آئے اور افغانستان میں ایک مکمل عبوری سیٹ اپ ہو اور وہ آ کے آئندہ کا سیاسی سیٹ اپ تلاش کرے اور الیکشن ہوں۔ تو یہ چیزیں تھیں، اور آرمی چیف اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان یہ ملاقات کافی اہم رہی۔ اس میں یقیناً چائنا کے ساتھ تعلقات پاکستان کے وہ بھی زیر بحث آئے ہوں گے، لیکن پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، اور پاکستان کے اگر چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پاکستان امریکہ کا دشمن ہے۔ پاکستان کے اگر ایران کے ساتھ معاملات ہیں اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ سعودی عرب کا دشمن ہے، اور ترکی کے ساتھ مراسم ہیں، ملائیشیا کے ساتھ مراسم ہیں، تو ان تعلقات کو دو طرفہ ہی لینا چاہیے۔ جیسے باقی ملک آزاد ہیں اسی طرح پاکستان بھی آزاد ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔